नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में शहर हैदराबाद से दिली खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से रमज़ान की रौनकों के बारे में बताते हैं। आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। ये शहर 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। इस शहर को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 80 लाख है और तेलंगाना रियासत की ये स्टेट कैपिटल है। रमज़ान के दौरान यहाँ का क्या माहौल होता है, इस शहर की क्या तारीख़ है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत है। इस शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बसाया था। शहर हैदराबाद पर्ल और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की तारीख तकरीबन 425 साल पुरानी है। मूसी नदी के किनारे आबाद इस शहर की आबादी तकरीबन 80 लाख है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। कुतुब शाही और निज़ाम दौर की तारीखी इमारतें आज भी दुनिया में अपना अहम मुकाम रखती हैं, जैसे 7 गुंबद, मक्का मस्जिद, किला गोलकुंडा और चार मीनार वगैरह। हैदराबाद में चूंकि रोजगार के मौके ज़्यादा हैं, इसी वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से भी जाना जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि जो भी यहाँ आता है यहाँ का होकर रह जाता है। यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना रियासतों के अलावा दूसरी रियासतों के लोग भी आबाद हैं। इस शहर में तेलुगु, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ज़बानों के अलावा दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। माह रमज़ान में शहर हैदराबाद का माहौल बदल जाता है। हर तरफ नूरानी माहौल नज़र आता है, मगर अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तो मामला ये था कि भाई शहरी को उठाने वाला एक निकल जाता था और वो आकर पुकारता था, तो घर में औरतें उठकर पकाती थी और उसके बाद जो है ना रोज़े रखने की बात होती थी। और उसके बाद इफ्तार के भी लिए भी इतनी जगमने इतने मेवे तो थे ही नहीं कि भाई अब हम इफ्तार कर सकें। अगर मौसम में गर्मा आता तो अलग मामला हो जाता था। ये तो पंखे नहीं, बाद जगह तो लाइट भी नहीं थी, तो होता ये था कि हम जो है बड़े बर्तन में पानी डालकर पैर रखकर उस पर बैठे रहते थे। और हमारे ज़माने में तो कवेलू के घर थे, ये ऐसे घर भी मौजूद नहीं थे। तो वहाँ जबकि रोज़ों में मगर एक बात थी उसमें, वो ये थी कि भाई उतने रोज़े रखने के बाद भी एक ईमानी कैफियत, रूहानी कैफियत मालूम होती थी कि भाई हम रोज़े रख रहे हैं। अब नमाज़ों को जाने में भी बड़ी अपने एहतिमाम से जाते थे। नमाज़ों में अपने मसाजिद में जाते तो बड़ी तवज्जो से कुरान सुनते। और ये मामला होता कि भाई ये रोज़े का रमज़ान का महीना है, तो इसमें जितना इस्तिफ़ादा किया जाए वो इस्तिफ़ादा कर लें। मगर अब का मामला ये हो गया है कि भाई रोज़े रखना तो एक कुछ अजीब सी बात होगी। रमज़ान का हम इंतज़ार करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वो हलीम का महीना हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो या तो ये मालूम होता है कि कपड़ों की तिजारत करना है, कपड़ों की तिजारत है या कपड़े ख़रीदना है। अब सरमाया भी बहुत आ गया है, वसाइल ज़राए भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादातर वक्त रूहानी कैफियत में इजाफे के बजाय माली फ़वाइद की तरफ चले गया है। शहर हैदराबाद के लाख के कड़े और पर्ल की चूड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जायके की बात अगर की जाए तो शहर हैदराबाद की बिरयानी और हलीम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। रमज़ान के महीने में हलीम यहाँ की एक अहम डिश है और इसी माह मुबारक में हलीम की डिमांड इस शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि गरीब आदमी अपने भूखा पेट कैसा रहता है, खर्चा कम करके दूसरों के लिए मदद करने का महीना आया है, मगर इस महीने में इसराफ इतना ज़्यादा होता है कि रमज़ान की हकीकी अहमियत को हम कम कर रहे हैं। इसका अफसोस भी होता है कि जिस दुकान पे जाए अब लाइटों का तमाशा है। हर जिस मस्जिद को देखें आप ऐसा मालूम है कि मस्जिद सजाई जा रही है। उस ज़माने में हमें जो तालीम दी गई थी मस्जिद का सजाना मुसल्लियों से है,
مسجد کا سجانا لائٹ سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا عمارت سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا اپنے قیمتی قالینوں سے نہیں ہے، مسجد کا سجانا جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے اپنے جو ہے اے سی لگائیں، اس میں بڑے بڑے آوازیں کریں، اس قسم کا تو نہیں تھا۔ باضابطہ مصلی جاتے، خوشی خود سے بیٹھتے، اگر افطار کا وقت ہوتا تو افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ جا کر عبادت میں مشغول ہوتے۔ آج بھی جاتے ہیں، چند مساجد ایسے بھی ہیں آج جو پہلے کی طرح کر رہے ہیں، پہلے کی طرف آ رہے ہیں، ان میں یہ احساس پیدا بھی ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد پہلے ہیرے اور موتی کی تجارت کے لیے کافی مشہور تھا۔ وقت بدلا، حالات بدلے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے رسم و رواج بھی بدلے، مگر آج بھی یہ شہر موتی اور لاکھ کے کڑوں کی وجہ سے اپنا ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ دور دراز علاقوں اور شہروں سے لوگ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں ماہ رمضان کی رونقیں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ شہر دوسرے شہروں سے بالکل الگ ہے۔ شہر حیدرآباد محبتوں کا شہر ہے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، لذیذ غذائیں اور مہمان نوازیاں عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ دیگر خصوصیات کی وجہ سے بھی شہر حیدرآباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، ہر سمت اپنا نور بکھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کی سوغات لے کر آتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے اندر ایک عظیم پیغام بھی رکھتا ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک اپنے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آواز دینے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ندا دی جاتی ہے کہ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھو اور نیکی کے کام کرتے جاؤ، اور برائی کا ارادہ کرنے والوں برائی کے ارادے سے باز آ جاؤ اور گناہوں سے رکے رہو۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن کریم کثرت سے پڑھا جاتا ہے، پہلا دہا رحمت کا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دہا دوزخ سے آزادی کا دہا ہوتا ہے، اور بطور خاص تیسرے دہے میں شب قدر بھی ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر خصوصاً اس امت ہی کو عطا کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے واقعے کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح انسان تھے جو 1000 مہینے جنہوں نے شب بیداری کی، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور دن بھر انہوں نے مجاہدہ کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کام انجام دیا تھا۔ جب اس نیک بندے کی عبادت کو اور ریاضت کو انہوں نے سنا تو صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہوتی اور ہم بھی ایسی عبادت کر پاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت میں سورہ قدر کو نازل فرمایا، جس میں یہ آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کو اللہ نے شب قدر میں اتارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پوری سورت کو نازل فرمایا جس میں بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری عشرہ بھی عطا فرمائے اور شب قدر بھی ہم کو عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سمت اپنا نور بکھیرے ہوئے ہے۔ ماہ رمضان میں شہر حیدرآباد کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں ہی روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہر عاقل و بالغ ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کو مومنین کے لیے رحمت کا اور مغفرت کا ماہ بنایا ہے،
اور مومنین کے لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی سے مراد کیا ہے؟ متقی یعنی تقوی۔ تقوی کا صوفیاء کرام فرماتے ہیں تقوی سے مراد خوف خدا پیدا ہونا۔ خوف خدا یعنی اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہونا، اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ جیسے کہ ہمیں جاننا چاہیے بندہ کی بندگی، حقیقی بندگی یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کریں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت میں جگہ دینے کے لیے مختلف انداز میں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف عباداتیں عطا فرمائی، جیسے کہ روزہ ان تمام عبادتوں میں سے ایک ہے، اور یہ تمام عبادتوں میں چوتھا رکن ہے، یعنی 5 اراکین میں یہ چوتھا رکن ہے۔ روزے کی اہمیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بندہ مومن کثرت سے عبادت کرتا ہے اور اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ اگر ہم ذرا رمضان المبارک کے 5 الفاظ پر غور کر لیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین نے رمضان کا جو نام رکھا ہے اس کے معنی ہی ہے کہ گرم پتھر یا جلانا، یعنی ہمارے گناہوں کو جلانے والا یہ مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے 5 الفاظ پر اگر ہم غور کریں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ را کا استعمال کیا، اور را ہے یہ رحمت کا، اور پہلا دہا بھی رحمت کا ہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے رجب کا جو مہینہ گزرا ہے اور اس کے بعد شعبان، رجب کا مہینہ یہ کھیتی باڑی میں دانے بونے کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمایا کہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو مسلمان اس ماہ میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو، جنت کو مانگو۔ اور یہ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس رات جاگ لے یعنی شب قدر، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ماہ کی خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ یہ ہے شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد جو نظام دور کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے صحن میں یہ کشادہ وضو خانہ ہے جہاں فرزندان توحید نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنی حاضری دیتے ہیں۔ سبھی کے دلوں میں ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یقیناً ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس مبارک مہینے کا تعارف کروایا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے جب اس مہینے کا تعارف کروایا تو اس کو قرآن کریم کے ساتھ اس کا تعارف کروایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے جس میں قرآن کریم کو سنایا جاتا ہے اور لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کا دور فرماتے، اور آپ نے اپنے آخری رمضان میں قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے،
ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ سننا چاہیے. اور چونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نزول قرآن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آخری کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں سال میں جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی پہلے وحی کو نازل فرمایا. اس میں اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی تھی وہ آیتیں یہ ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم فرمایا تھا. سب سے پہلی جو آیت ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا وہ اقرأ کی آیت ہے. اقرأ کے معنی آتے ہیں کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اللہ نے اپنے آخری کلام کے ذریعے سے سب انسانیت کو پڑھنے کا حکم دیا. علم ہی کے ذریعے سے انسانوں کے اندر اخلاق آ سکتے ہیں، تہذیب آ سکتی ہے، اور انسانی معاشرہ ایک مہذب معاشرہ بن سکتا ہے. اس ماہ کے آخری عشرے میں 5 تاخراتیں بھی ہیں. ان 5 تاخراتوں کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے. اسی مہینے کے آخر میں شہر کی مختلف مساجد میں بندہ مومن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت کو زندہ کرنا بھی. انسان جب اپنی رضا کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو جنت کو اللہ رب العزت نے سال بھر سجاتا ہے اور رمضان میں اس کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ان میں سے ایک دروازے کا نام اللہ رب العزت نے ریان رکھا، اور وہ دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا. اس کے علاوہ روزے دار کے لیے اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کہیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی جزا اللہ رب العزت خود عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہر ایک عبادت کی جزا تو رب ہی عطا فرمانے والا ہے، مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے روزے دار کو مشرف فرمائے گا. اور پھر رمضان کے مہینے کو ایسا متبرک مہینہ بنایا کہ ہر لمحہ، رات ہو کہ دن ہو، ہر چیز عبادت والا بنا دیا گیا. ہر لمحہ اس کا رحمت، مغفرت، نجات، فضل، سعادت مندی اور اس کے اندر الفت رکھ دیا. اور یہ مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنی شان و شوکت رکھا، اتنی عظمت رکھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بندہ غیر رمضان میں اگر ایک عمل کرتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، مگر رمضان میں وہی وہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح رمضان میں اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. ایک نفل ادا کرے گا تو 70 نفل کا ثواب ملے گا. رمضان کریم کی بہت بڑی فضیلت ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو میں تمام ناظرین سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اس پہلے عشرے کو غنیمت سمجھیں، خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کریں. روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کا، تراویح کا اور قرآن کا پڑھنے کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. یقیناً یہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں کا عشرہ ہے. یقیناً دوسرا عشرہ بھی آنے والا ہے تو وہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے. خوب عبادت کریں، روزے میں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی محفلیں رکھیں. یقیناً وہ بھی مغفرت کا مہینہ. اور پھر تیسرا عشرہ بھی آئے گا، وہ دوزخ سے نجات کا باعث بنے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کما حقہ روزے رہنے کی اور رمضان کریم کی ہم سب کو احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے عبادتوں کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، تہجد کو اور تراویح کو اور قرآن کی تلاوت کی سماعت کو ہم سب کی قبول فرمائے. وہیں کچھ عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بار بھی ان کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا. ہم کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے. کیا پتہ کہ آئندہ سال ہم اس مقدس مہینے کو پائیں یا نہ پائیں. کئی مساجد میں مقامی لوگ
ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت گزار اور روزہ داروں کے لیے مسجد میں ہی سحری کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں روزوں کو فرض کیا گیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفلی بتایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ جب پہلے ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ، ہم نے کچھ آج عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین کہا، اسی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا پہلی سیڑھی پر تو جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزوں سے محروم رہ جائے۔ اس مہینے میں اللہ نے دن میں روزے فرض کیے ہیں، رات میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھنا ہمارے لیے ہے اور یہ باعث ثواب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم تھے آپ کے شہر حیدرآباد میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ کو 1-2 انفارمیشن اور دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایک دوسرا لائیو فون ان پروگرام سحری ٹائم آتا ہے سحر کے وقت، اس کو آپ روزانہ سحر کے وقت 3 بجے دیکھ سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک دوسرا پروگرام آتا ہے افطار ٹائم، اس کو شام کو 5 بجے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اور کیمرہ مین شرین نواز کے ساتھ حیدرآباد سے اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔